बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा ख़ुसूसन अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निहि व सिराजम मुनीरा। लफ्ज़ लफ्ज़ नूर और हर्फ़ हर्फ़ रोशनी से आरास्ता नूर कुरान के साथ ताहिर बुखारी आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, आज 19वां रोज़ा है और 20वें पारे के मज़ामीन जो सूरतुन नमल की 60 नंबर आयत, उसके साथ हम 20वें पारे में दाखिल हो रहे हैं। उनके मज़ामीन से आज हम इक्तिसाब फ़ैज़ करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ हमने इस सूरा के अहम मज़ामीन, जिसमें बतौर ख़ास हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और फिर हुदहुद और बिल्कीस हज़रत जो हैं वो आपके खिदमत में हाज़री, और फिर चूंटियों ने किस तरह आपके लश्कर के हवाले से सरगोशी की और किस तरह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उनसे आगाही मुयस्सर आई, ये वाक़यात पढ़े। और आज हम सूरतुन नमल की इन्हीं आयात के साथ 20वें पारे में और फिर सूरतुल क़सस उसका आगाज़ होगा। जो ये तीनों सूरतें, सूरह शुअरा, सूरतुन नमल और सूरह क़सस, ये यके बाद दीगरे नाज़िल हुई और अपने मज़ामीन के एतबार से भी इसमें यकसानियत है। और बतौर ख़ास जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आपका वाक़या मुख्तलिफ़ मकामात पर मौजूद है कि आप मिस्र से जब हालात वहाँ के आपके लिए साज़गार ना रहे तो वहाँ से हिजरत की और मदियन की तरफ आए। और मदियन जो है ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद का इलाका था। तो एक मुआनसत और एक ताल्लुक़ और एक उन्स आपने महसूस किया। और यहाँ तवील मुसाफ़िर तय करने के बाद आप मदियन के बाहर एक कुआं और उसके करीब एक दरख्त के साए में गरीबुद्दयार, बे यारो मददगार, और एक इस कदर जलीलुल कदर और अज़ीमुल मर्तबत पैगम्बर, और फिर मुतवज्जे हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ और अपनी मुनाजात उसकी बारगाह में पेश की। रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, ए परवरदिगार तू मेरी झोली में जो खैर भी डाल दे मैं उसका मोहताज हूँ। तो ये उसलूब आज की सूरत में बतौर ख़ास हमें अपनी ज़िंदगी में ढालने की ज़रूरत है कि हम उस बारगाह की तरफ रुजू करें जहाँ से हर तरह के खैर अता होने का हर वक्त इम्कान मौजूद रहता है। और यहीं पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा कि कुआं है और कुएं के गिर्द बहुत हुजूम है, लोग अपने अपने मवेशी और भेड़ बकरियां लेके आए हुए हैं। और यहीं कहीं एक गोशे में दो बापर्दा ख़वातीन भी अपने मवेशियों के साथ खड़ी हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनकी तरफ मुतवज्जे हुए और उन्हें बहुत अजीब सा लगा कि ये ख़वातीन यहाँ खड़ी हैं और इनके साथ मवेशी हैं और इनकी ज़रूरत है, जिस ज़रूरत का एहतमाम यहाँ नहीं हो रहा। तो आपने आगे बढ़ के उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि ये कुआं है, कुएं से लोग पानी निकालते हैं और वहाँ से पानी निकालने के बाद अपने मवेशी जो हैं उनको सैराब करते हैं। जब ये चले जाएंगे कुछ पानी भी बच जाएगा तो हम अपने मवेशी सैराब करेंगे, और हमने इतनी कैपेसिटी और इस्तेदाद भी नहीं है कि अज़ ख़ुद हम इसका डोल खींचें और अपने मवेशियों के लिए पानी निकालें। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम आप आगे बढ़े और वो डोल जो कसीर तादाद में लोग अपनी ताकत फराहम करते थे तो फिर उससे पानी लेते थे, तो उन्होंने अज़ ख़ुद इसका एहतमाम किया। और फिर उन ख़वातीन के लिए जो एक जलीलुल कदर पैगम्बर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की साहबजादियाँ थीं, उनके लिए पानी का एहतमाम किया। उन्होंने अपने भेड़ बकरियों को सैराब किया और घर की तरफ रवाना हुए। और कबल अज़ वक्त, मामूल से ज़रा कबल घर आने पर वालिद गिरामी ने इस्तफ़सार किया तो उन्होंने वाक़या बताया कि वहाँ एक ऐसा शरीफ़ुन नफ्स शख्स था जिसने हमारे लिए एहतमाम किया। और फिर यहाँ पर आपकी बड़ी साहबजादी, उन्होंने जो बात कही वो आज के हमारे इस प्रोग्राम में बहुत एक कलीदी नौइयत की है और हमें अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी में इस अमर को बहुत ज़्यादा जगह देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा क़ालत इहदाहुमा या अबत इस्तअजिरहु इन्न खैर मन इस्तअजरतल क़वियुल अमीन। इन दो में से एक खातून ने कहा, मेरे वालिद इन्हें उजरत पे रख लें, बेशक बेहतर आदमी जो ज़िम्मेदारी और मुलाजमत के लायक हो वो होता है जो ताकतवर भी हो
اور دیانتدار بھی۔ یہ ایک ایسی کوالٹی ہے جو ذمہ داریوں کو تفویض کرنے کے حوالے سے ہمیں قرآن رہنمائی عطا کرتا ہے۔ اور باب مدینۃ العلم حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ نے خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق کے حوالے سے یہ بات کہی تھی، جب ایک موقع پر بہت چلچلاتی دھوپ میں حضرت عمر فاروق جو خلیفہ وقت تھے اور آپ کے ساتھ حضرت عثمان اور از خود حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، حضرت عمر فاروق بیت المال کے اونٹوں کی انسپیکشن کر رہے تھے اور ان کے جو مختلف نشانات اور خطوط ہیں ان کا اندراج کروا رہے تھے سرکاری ریکارڈ میں کہ فلاں اونٹ ایسا ہے، اس کا یہ نشان ہے، اس کی رنگت ایسی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ یہ بات حضرت عمر سے سن کر ڈکٹیٹ کروا رہے تھے حضرت عثمان غنی کے جو ایک سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت عمر فاروق کی اس مشقت اور محنت اور یکسوئی اور انہماک کو دیکھتے ہوئے حضرت علی المرتضیٰ نے کہا تھا کہ انک لرجل، لوگو یہ ہے وہ شخص ہوا قوی امین، جو طاقتور بھی ہے اور دیانتدار بھی۔ قوموں کی سرکردگی کے لیے ایسے افراد اور اشخاص کا انتخاب قوموں کی خوش قسمتی ہوتا ہے، اور قرآن پاک ہمیں یہ اسلوب عطا کرتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہاں سے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس آئے، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ایک طویل عرصہ انہوں نے قیام کیا، اور پھر آپ کی صاحبزادی سے آپ کا عقد ہوا، اور یہاں سے پھر آپ روانہ ہوئے، اور وہ عصا جس کا قرآن پاک میں ذکر ہے حضرت شعیب علیہ السلام نے آپ کو دیا، اور یہ عصا جو جنت سے آیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ، اور جنت سے آنے والی بہت سی دیگر چیزوں میں جو حجر اسود ہے اور دیگر چیزیں ہیں ان میں ایک یہ عصا بھی شامل تھا۔ اور پھر راستے میں آتے ہوئے انی آنست نارا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی، اور پھر اس وادی میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا آپ پر ظہور ہوا۔ یہ بہت سے مضامین ہیں آج کے ہمارے اس پروگرام میں، اور اس پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ بہت جامع اور وسیع پینل علامہ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، علامہ عبدالقدوس درانی صاحب، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حمد کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اویس رضا صابری۔ ان کی طرف بڑھنے سے قبل اسماء الحسنہ میں سے ایک اسم مبارک العزیز، اس اسم گرامی کی برکت یہ ہے کہ جو شخص کثرت سے اس کا مطالعہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہر میدان میں غلبہ عطا کرتا ہے۔ سعیدی صاحب، آج پروگرام اور سورۃ النمل اس کی آیت 82 دابۃ الارض، اس کا خروج اور قیامت کی بڑی نشانیاں جناب۔ جی بہت شکریہ بخاری صاحب۔ سورہ نمل کی اس آیت مبارکہ میں ایک جانور کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اور اس پوری آیت مبارکہ کو دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب انسانوں کے اوپر، لوگوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا قول واقع ہو جائے گا، اخرجنا لہم دابۃ من الارض، تو ہم زمین میں سے ایک جانور نکالیں گے، تکلمہم، جو ان سے کلام کرے گا، لوگوں سے کلام کرے گا، ان الناس کانوا بآیاتنا لا یوقنون، اور وہ کلام یہ ہوگا کہ لوگ ہماری آیات کے اوپر یقین کیوں نہیں رکھتے تھے۔ اس ضمن میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ جب جبرائیل امین انسانی اور بشری شکل میں حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور بڑے مؤدب ہو کر، چار زانو ہو کر بیٹھے اور 4 سوال پوچھے، اس میں سے ایک سوال یہ تھا کہ قیامت کب آئے گی؟ تو حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نہایت ایک حکیمانہ جواب عطا فرمایا تھا۔ فرمایا کہ وہ جتنا تم جانتے ہو اتنا ہی میں جانتا ہوں، اور اس میں یہ الفاظ ارشاد فرمائے کہ پوچھنے والا اس سے زیادہ نہیں، پوچھنے والا جتنا جانتا ہے اتنا ہی میں بھی جانتا ہوں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان مبارک جو اشارتاً قیامت کے بارے میں ہے، اگرچہ کچھ لوگ اس سے یہ اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے علم کا اظہار نہیں فرمایا، تو کیا آپ کو علم مبارک اس کا تھا بھی کہ نہیں؟ تو اس کا جواب بہت واضح کثیر احادیث کے اندر آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کی بہت ساری نشانیاں اور علامات بیان فرمائی ہیں،
وہ جو قیامت کی نشانیاں اور علامات ہیں جو وقوع قیامت سے قبل رونما ہوں گی، ان کو پھر محدثین اور علماء نے دو حصوں میں تقسیم کیا. کچھ کو علامات صغریٰ قرار دیا ہے اور کچھ کو علامات کبریٰ قرار دیا ہے، بڑی نشانیاں اور چھوٹی. اور انہی بڑی نشانیوں میں ایک بڑی نشانی حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول مبارک بھی ہے. اب اس آیت مبارکہ میں جس نشانی کا ذکر ہے، یہ بھی احادیث مبارکہ کی تفسیر اور توضیح کے مطابق یہ بھی قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ قرب قیامت کے قریب ظاہر ہوگی. اور اس کو قرآن مجید نے بھی یہاں اس آیت مبارکہ میں بیان کر دیا. اور یہ نشانی کیا ہوگی کہ اس آیت اور ان احادیث کا خلاصہ کرتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو یہ نشانی یہ ہوگی کہ ایک جانور زمین میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے گا. اور احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی جو شکل و صورت اور جسامت ہے، وہ شکل و صورت اس کی بڑی عجیب ہوگی اور خوفناک ہوگی، یقیناً چونکہ وہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی. تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ طاقت عطا کرے گا کہ جو شخص مومن اور مسلمان ہوگا تو اس کے پاس موسیٰ علیہ السلام کے عصائے مبارک ہوگا، وہ اس کی پیشانی کے اوپر خط کھینچ دے گا جو اس بات کی علامت ہوگا کہ یہ مومن ہے، یہ مسلمان ہے. اور جو شخص کافر ہوگا تو اس کی پیشانی کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کی مہر لگا دی جائے گی، وہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ کافر ہے. گویا کہ یہ قیامت کے وقوع سے قبل یہ اتنی بڑی نشانی ہوگی کہ جس میں کافر کا کافر ہونا واضح اور نمایاں کر دیا جائے گا اور مسلمان کا مسلمان ہونا واضح اور نمایاں کر دیا جائے گا. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تب ہوگا وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ، جب میری حجت تمام ہو جائے گی. اور یہ اللہ تعالیٰ کی سنت اور طریقہ اگر سابقہ امتوں میں دیکھیں تو اللہ تعالیٰ پہلے تو انسان کی طرف ہدایت بھیجتا ہے اور اسے بار بار تذکیر کروائی جاتی ہے. ہدایت کی طرف آ جائے فابہا، نہ آئے تو پھر اتمام حجت جب ہوتا ہے وہ آخری علامات ہوتی ہیں، آخری دلیل ہوتی ہے، آخری نشانیاں ہوتی ہیں. حجت قائم ہو جائے تو پھر دروازہ بند ہو جاتا ہے. تو یہ بھی اس آیت مبارکہ سے یہی محسوس ہو رہا ہے کہ حجت قائم ہو جائے گی انسانوں کے اوپر، ان میں سے جو مومن ہیں اور جو کافر ہیں. اور جب حجت قائم ہو جاتی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے. تو وہ دابۃ الارض جو ہوگا وہ زمین سے نکلے گا، اور اس کے بارے میں ہے کہ وہ کوہ صفا سے برآمد ہوگا اور پھر وہ تمام شہروں کے اندر پھیلتا چلا جائے گا. اور اس کی اب ان ایکچول شکل کیا ہوگی، صورت کیا ہوگی اور بڑھوتری اس کی کیسے ہوگی، وہ تو صاف زیر قرآن مجید جن حقائق کو اشارتاً بیان کرتا ہے وہ اپنے وقوع کے بعد ہی انسان کے سامنے چیزیں آتی ہیں. مگر تصورات کی حد تک جو چیز ہمارے سامنے آئی وہ یہ کہ وہ دابۃ الارض قیامت کی نشانیوں میں سے بڑی نشانی ہے. وہ ظاہر ہوگا، حق کو حق کر کے دکھا دے گا، باطل کو باطل کر کے دکھائے گا اور مومن اور کافر کے درمیان فرق کر دے گا. اس سے کوئی انسانی آبادیاں متاثر ہوں گی؟ یقیناً اس سے انسانی آبادیاں بھی متاثر ہوں گی، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی حتمی حجت ہوگی، اور حتمی حجت میں اس کا اظہار ناراضگی بھی ہوتا ہے. اہل ایمان کے لیے حفاظت ہوگی، مگر جو کفار ہوں گے اور اللہ کے نافرمان ہوں گے یقیناً ان کے لیے اس میں بہت سارا عذاب بھی ہوگا. درانی صاحب، سورۃ القصص آج 20واں پارہ جو ہمارے موضوعات میں سر فہرست ہے، اس کا تعارف میں چاہوں گا کچھ اہم مضامین کا احاطہ کریں، پھر کچھ آگے جزوی سوالات ہیں ان پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ القصص جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے، اس کے اندر کچھ قصے اور واقعات کا بیان ہے. مکی صورت ہے. چند آیات کے بارے میں مفسرین کرام نے کہا کہ وہ مدنی ہیں، لیکن بالعموم صورت کی جو اکثر آیات ہیں وہ مکی آیات ہیں. اس کے اندر 9 رکوع اور 88 آیات شامل ہیں. اور جو بنیادی مضمون ڈاکٹر صاحب مکی صورتوں کا ہوتا ہے، اس بات توحید و رسالت، بعث بعد الموت اور قرآن مجید کی حقانیت کے حوالے سے بنیادی اور مرکزی مضمون وہی ہے. لیکن ان واقعات کا جو تاریخی واقعات ہیں ان کا بیان یوں سمجھ لیجئے کہ ایک واقعاتی تصدیق کے لیے سرکمسٹانشل ایویڈنس کے طور پر استشہاد کیا گیا ہے قرآن مجید میں ان واقعات کے ساتھ، تاکہ جو نبی کریم علیہ السلام کے زمانہ مبارک کے لوگ ہیں اور کفار ہیں اور اہل ایمان ہیں، دونوں کو ان واقعات کے بیان سے ایک پیغام اور سبق دیا جائے، کو ریلیٹ کیا جائے اس کو.
جہاں تک اس کے تفصیلی مضامین کا تعلق ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعات، آپ کی ولادت سے لے کر اور پھر مدین سے واپسی کی راہ میں نبوت ملنے کے جو بیانات ہیں ان کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ کفار مکہ کے جو اعتراضات تھے، ان اعتراضات کو بھی انہی واقعات کے تناظر میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور خاص طور پہ اہل مکہ کا یہ معجزہ کہ اگر حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پیغمبر ہیں تو ایسے معجزات کیوں لے کر نہیں آئے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے؟ یہ ان کا تقاضا تھا، یعنی ان کے خیال میں جو اصل معجزہ تھا وہ تو وہ ڈنڈا تھا جو سانپ بن جایا کرتا تھا، حسی معجزے ان کو زیادہ متاثر کر رہے تھے، اور ہاتھ کا ید بیضاء کے طور پہ چمکدار ہو کے نکلنا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معجزہ دیا تھا وہ اپنی حقیقت میں علمی معجزہ تھا، قرآن مجید کا نزول، جس نے قیامت تک تابندہ قیامت رہنا تک کے لیے قائم زندہ معجزہ ہے، آج ہمارے ہاتھوں کے اندر موجود ہے، اور عالم کفر کو چیلنج بھی موجود ہے کہ اس جیسا کلام بنا کے لے آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا مسکت جواب دیا ڈاکٹر صاحب، فرمایا کہ وہ جو قوم تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام والی، کیا ان معجزات کو دیکھ کر وہ ایمان لے آئے تھے کہ آج تمہیں وہ معجزات دکھائے جائیں تو تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے بھی جادو کہہ کے رد کر دیا تھا، تم بھی اسی روش پہ چلتے ہوئے اس کو جادو کہہ کے رد کر دو گے۔ اسی طرح اگلے مضامین میں اللہ پاک نے جو تورات اور انجیل پر ایمان لائے تھے اور جو قرآن پر ایمان لانے والے ہیں ان کے اجر و ثواب، ان کے مقام و مرتبہ کا ذکر کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے دیگر مضامین میں سابقہ امتوں پر جو اللہ کا عذاب آیا، جیسے فرعون کا ذکر ہوا کہ کس طرح اٹھا کے اللہ پاک نے سمندر میں غرق کر دیا، جس طرح قارون کو زمین میں دھسا دیا گیا، تو اہلیان مکہ جنہیں اپنی طاقت پر، اپنے اقتدار پر، اپنے مال و دولت کی فراوانی پر ایک تکبر اور ناز تھا، یہ واقعات حقیقت میں ان کے لیے ایک تازیانہ تھے کہ تم سے زیادہ طاقت و دولت والے لوگ جس انجام سے دوچار ہوئے نبوت اور رسالت کے انکار کی وجہ سے، تم بھی غور کرو کہیں تم بھی اسی انجام سے دوچار نہ ہو جاؤ۔ اس کے علاوہ قیامت کے دن مشرکین کا حال کیا ہوگا، ان کے ساتھ کس طرح کا معاملہ ہوگا، اس کا بیان کیا گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قارون کے واقعہ کو بڑی تفصیل کے ساتھ ڈسکس کیا گیا، اور وہ پیغام جس کا میں نے ذکر کیا کہ وہ اپنی طاقت اور اقتدار کے باوجود بھی، دولت اگر قارون کے کام نہیں آئی تو اے سرداران مکہ تمہیں بھی دولت اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی ہے۔ اگر طاقت اور اقتدار فرعون کو حضرت موسیٰ پر غالب نہیں کر سکا تو اے سرداران مکہ تمہارا اقتدار بھی نبوت محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے۔ یہ وہ بنیادی مضامین ہیں جن کا ذکر سورہ قصص کے اندر ہوا۔ میں چاہوں گا کہ اس ذہنیت کو ہمیں کس طرح کنڈیم کرنا چاہیے، تفصیل سے جاننے کی اس پر ضرور آپ سے رہنمائی لیں گے۔ سورہ قصص کی آیت 7 سے 13، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے وعدہ خدا اور اس کی تکمیل۔ جناب، یہ بھی ایک بہت خوبصورت مضمون ہے سورہ قصص کا۔ اس میں فرعون جو تھا بنی اسرائیل کے اوپر جتنے ظلم ڈھا رہا تھا اپنی طرف سے، ان میں سے ایک یہ تھا کہ اسے اس کے کاہنوں نے، جادوگروں نے بتا دیا تھا کہ ایک لڑکا پیدا ہوگا جو تیرے تخت اور اقتدار کے لیے خطرہ ہوگا۔ اس دن کے بعد اس نے اس قانون کو نافذ کر دیا کہ جو کوئی لڑکا پیدا ہوگا، بچہ پیدا ہوگا بنی اسرائیل کے اندر، تو اسے پیدا ہوتے ہی ذبح کر دیا جائے، اور جو لڑکیاں ہیں ان کو زندہ رکھا جائے۔ اکبر الآبادی نے طنز کی تھی اس کی اس پالیسی پہ۔ جی، اس نے کہا تھا کہ یوں قتل سے بچوں کے وہ بدنام نہ ہوتا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوجی۔ جی ہاں، چونکہ نوجوان نسل کو حق سے ہٹانے کے لیے جو بھی چیزیں اعلی کار کے طور پر استعمال ہوتی ہیں تو وہ ان کے مشاہدہ میں یہ آیا تو انہوں نے اسی کو اس کے ساتھ ایک تقابل کرتے ہوئے، کمپیریزن کرتے ہوئے بیان کیا، تو اس نے یہ والا اقدام شروع کیا۔ اب اس کے نتیجے میں قدرت خداوندی تو اپنا راستہ خود بناتی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تشریف آوری ہونی تھی، لہٰذا جب آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے تو قانون تو جاری و ساری تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب اس واقعہ کو بیان فرمایا کہ ہم نے کیسے پھر موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور کیسے ان کو پھر اپنے مقصد تک پہنچایا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، اور آپ کی والدہ وہ کچھ دن تو خود آپ کی تربیت کرتی ہیں، کفالت کرتی ہیں، گھر میں رکھتی ہیں، پھر جب انہیں اندیشہ ہوتا ہے کہ یہ خبر نکل جائے گی یا نکل گئی ہے تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انہیں
القاء ہوتا ہے، وحی ہوتی ہے، اور وہی خفیہ اشارے اور کلام کو کہتے ہیں۔ اگرچہ ایک وحی وہ ہوتی ہے اصطلاح کے معنی میں جو انبیاء پر اترتی ہے، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ لکڑی کا صندوق تیار کیا جائے، موسیٰ علیہ السلام کو آپ اس میں رکھ دیں اور دریا کے اندر اس صندوق کو بہا دیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر حکم نازل فرمایا، چنانچہ انہوں نے اسی پر عمل کیا اور دریا میں صندوق کو بہا دینے کے بعد پھر وہ تھوڑا فاصلے پر نگرانی اور خبرگیری کرتی گئیں کہ اب یہ صندوق کہاں پہنچتا ہے اور اللہ پاک نے اس کی حفاظت کا کیا انتظام فرمایا ہے۔ حتیٰ کہ اب ماں کی ممتا بھی تھی، وہ جذبات بھی تھے اور وہ دیکھنا چاہتی تھیں۔ ایک طرف اللہ کی قدرت پر یقین تھا، اس کا مشاہدہ اور نظارہ، اور ایک طرف ماں کی ممتا وہ بھی تقاضا کر رہی تھی۔ تو حتیٰ کہ وہ صندوق مبارک جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف فرما تھے، بالآخر وہ فرعون کے محل میں پہنچتا ہے، کھولا جاتا ہے تو موسیٰ علیہ السلام ہے، اور اتنا حسین اور جمیل چہرہ انور ہے، کیونکہ نبی تو ویسے بھی حسن صورت میں اور حسن سیرت میں باکمال ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ، چونکہ وہ ایمان لائیں، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 خواتین کے بارے میں فرمایا کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے پوری روئے زمین کی عورتوں پر فضیلت عطا فرمائی، ان میں ایک حضرت آسیہ ہیں، تو انہی کا ذکر مبارک ہے، ایک حضرت مریم ہیں، اور ایک حضرت ام المومنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور سیدہ کائنات فاطمہ الزہراء سلام اللہ علیہ۔ تو حضرت آسیہ، تو انہوں نے کہا کہ یہ اس بچے کو تو میں اپنے پاس تربیت کے لیے رکھوں گی، یہ تو میں آپ کو قتل نہیں کرنے دوں گی۔ تو اگرچہ اس نے کوشش کی، مگر پھر ایک اللہ پاک نے ایک اور ان کے سامنے ایکسپیریمنٹ کروایا۔ جب انہوں نے کہا کہ اس کو قتل نہیں کرنا، ہم انہیں پالیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے صدقے سے ہمیں کوئی برکت عطا فرمائے گا، تو اس نے کہا یہ تو میرے تخت کے لیے خطرہ ہے، مجھے خبر پہنچی ہے۔ تو ان کی زوجہ نے انہیں کہا کہ یہ تو بچہ ہے، اس سے آپ کو کیا خطرہ ہے؟ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آگ کا ایک انگارہ رکھتے ہیں، تو اگر یہ واقعتاً بچے ہیں اور ان کو کوئی پتہ نہیں ہے، اور یہ وہ والا خطرہ نہیں ہے جو میرے ذہن میں ہے یا مجھے بتایا گیا ہے، اور یہ عام بچوں جیسا ایک بچہ ہے، تو پھر وہ آگ کا انگارہ رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ یہ اٹھا کے کھا لیتے ہیں کہ نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تھی، تو انہوں نے آگ کا انگارہ رکھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اٹھا کر منہ میں ڈال لیا زبان مبارک پر۔ اچھا، اس سے وہ جسٹیفائی کرنے میں کامیاب ہو گئی حضرت آسیہ کہ دیکھو بچہ ہے، لہٰذا آپ اسے چھوڑ دیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کا اہتمام فرمایا۔ اچھا، اسی واقعہ کے وجہ سے آپ کی زبان مبارک پر لکنت پیدا ہو گئی تھی، جس کا پھر آپ نے اعلان نبوت اور اظہار نبوت کے بعد دعا بھی کی رب تعالیٰ کے حضور کہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس سارے واقعہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ ساری تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے، اور یہ تفصیل جہاں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی فیصلہ فرما لیتا ہے تو زمین پر اسے نافذ کرنے کے لیے کیسے اس کے لیے راہ ہموار کرتا ہے، اس کے لیے اسباب پیدا فرماتا ہے اور اسے اپنی منزل مقصود تک پہنچاتا ہے۔ وہاں یہ بھی ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو نبی ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ وہ بعثت کے بعد انہیں فضائل سے نوازا جاتا ہے، بلکہ وہ پیدا ہوتے ہی ان عظمتوں کے، ان کرامتوں کے اور اس شرف کے مالک ہوتے ہیں، اور ان کی زندگی میں اس کا اظہار ہوتا ہے۔ اور انسان اپنے آپ کو کوئی بھی کٹھن اور مشکل وقت ہو پھر اس کی ڈسپوزل پر رکھے، جی ہاں، یہی توکل اسی کا کی تقاضا ہے۔ سپردگی میں اپنے آپ کو چھوڑے، عافیت اسی میں رہتی ہے۔ جی دورانی صاحب، آگے آیت ہے ہماری 76-82، جیسے کہ میں نے پہلے ذکر بھی کیا، اور اسی کا میں چاہوں گا کہ یہ قارون اور پھر اس کی شان و شوکت اور اس کی دولت، اور پھر کس طرح وہ دولت اس کے لیے وبال جان، اور یہ جو سرمایہ دارانہ ذہنیت ہے، یہ اس کا اظہار یہ مکے کے لوگ کس طرح کرتے تھے اور ماں باپ کس طرح کرتے ہیں، اور جو دینی طبقات ہیں ان کو کس طرح ان لوگوں کی طرف سے ایک مشکل کا اور مزاحمت کا سامنا بھی رہتا ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب، بہت اہم یہ کریکٹر ہے جس کا ذکر قرآن نے کیا، اور یہ ایک سمبولک ہمارے لیے قیامت تک کے لیے کردار ہے، جس کے رویے اور جس کے طرز عمل کی روشنی میں ہر زمانے کے سرمایہ دار
اور ان کی اپروچ اور ان کی سوچ کو پرکھا جا سکتا ہے اور ان کے لیے ہدایت کا سامان موجود ہے۔ قارون کے بارے میں قرآن نے بات یہاں سے شروع کی، اِنَّ قارون کان من قوم موسیٰ، کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اپنی قوم کا فرد تھا، بنی اسرائیل میں سے تھا، یہ کوئی فرعونیوں یا قبطیوں میں سے نہیں تھا۔ اور روایات میں یہ آیا کہ یہ آپ کا چچا زاد بھائی تھا، اور حضرت موسیٰ پر ایمان بھی لا چکا تھا، تورات کا بہت اچھا قاری بھی تھا، پڑھنے والا تھا۔ اور یہ بھی روایات میں آیا کہ فرعون نے بنی اسرائیل کے معاملات پہ اپنا نمائندہ خصوصی کے طور پر اس کا تعین کیا ہوا تھا۔ واہ! اور ظاہر ہے کہ اس کا براہ راست مراسم اب فرعون کے ساتھ بھی تھے، تو وہ جو ایک شاہوں اور ایک اہل اقتدار کی سنگت کے ساتھ پیدا ہونے والی جو خرابیاں ہیں، جن میں انسان کے دل میں ادھر بھی تعلق بنا کے رکھنا ہے اور ادھر بھی بنا کے رکھنا ہے، منافقانہ جو کیفیت تھی وہ اس پر غالب آتی گئی۔ مال و دولت کثیر تعداد میں اکٹھا ہو گیا۔ اب یہ وسائل اور ذرائع پر قرآن نے تبصرہ نہیں کیا کہ اس نے مال کہاں سے اکٹھا کیا، مگر یہ تبصرہ قرآن نے کیا کہ اس قدر مال و دولت کہ اچھے تگڑے جوانوں کی ایک جماعت ان خزانوں کے صندوقوں کی چابیاں اٹھاتے ہوئے تھک جاتی تھی۔ اور پھر دولت کا جو ایک فطری اور منطقی نتیجہ اہل دولت پر پڑتا ہے، وہ فخر، وہ غرور، وہ اطرانہ، وہ تکبر، مال و دولت کا بے دریغ اظہار، فضول خرچیاں، خود سری، یہ بھی اس کے ساتھ پیدا ہوا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ پھر ابتلا اور آزمائش سے بھی گزارتا ہے، حکم زکوٰۃ آ گیا کہ زکوٰۃ لی جائے۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس پر بارگیننگ شروع کر دی، اپنی دولت کی کثرت کو دیکھتا تھا، پھر زکوٰۃ کی ریشو کو دیکھ کے کیلکولیشن کرتا تھا، پریشان ہو جاتا تھا۔ اس نے کہا جی میں 1000واں حصہ دوں گا، بس آپ اور ہم 40واں حصہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اس نے 1000ویں حصے کی حامی بھری، اس کو بھی جب کیلکولیٹ کیا تو پھر دل ہار بیٹھا، کہنے لگا دیکھیں جی یہ کیا بات ہوئی، ہم سارے احکامات مانتے رہیں، اب حضرت موسیٰ ہمارا مال بھی ہتھیانا چاہتے ہیں۔ اور یہ ہم تو بہت محنت کرتے ہیں اور ہماری انفرادی محنت ہوتی ہے اور جی ہماری بالکل، اپنی بڑی استعداد اور تفصیل سے آگے صلاحیت اس کا ہے۔ بیان آ رہا ہے۔ تو اس نے بالآخر منکر ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر اس نے ایک الگ اپنی ایک جتھا اور ایک اپنا طبقہ تیار کیا کہ تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کو نہ مانا جائے۔ اسے اس زمانے کے اندر اس سارے واقعے قارون کے واقعے کی جو بنیادی طور پر جو تھیم ہے اور جو قرآن ہمیں سمجھانا چاہتا ہے، وہ فرمایا کہ یہ جو مال و دولت تجھے اللہ نے دیا ہے، اس زمانے کے اہل علم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے جو تھے، انہوں نے سمجھایا کہ یہ جو مال تجھے ملا ہوا ہے، وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اس مال و دولت برائی نہیں ہے اگر یہ حلال ذرائع سے آیا ہے، مگر اس کے ذریعے اپنی آخرت کو تلاش کر۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے مال کا ہونا اگر اس مال کو صحیح استعمال کر لیا جائے۔ اور ساتھ ہی آگے کہا انسانی نفسیات ہے، وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اپنا حصہ تو نہ بھول۔ یہ نہیں کہہ رہے کہ تو اپنی صحت پر، اپنے گھر پر، اپنی سہولیات اور ضروریات پہ خرچ نہ کر، یہ نہیں کہہ رہے، اپنا حصہ بھی ضرور رکھ اس میں سے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں پر اللہ نے جس طرح تجھ پر احسان کیا ہے، ایسے تو لوگوں کے حقوق کا بھی خیال کر۔ جب اللہ نے تجھے لوگوں پر برتری دی ہے مالی طور پر، تو اس برتری کا جو استعمال ہے وہ تکبر و غرور کی بجائے اسے اس مال کا ایک حصہ لوگوں کی ویلفیئر پر بھی خرچ کرو۔ اس پر اس نے جواب دیا کہ ہم سے یہ مال کیوں مانگا جا رہا ہے، ہم کیوں غربا پہ خرچ کریں۔ جس طرح ایک آج اپروچ ہے کہ جی یہ جو بھک منگے قسم کے لوگ ہیں، یہ نااہل نکمے قسم کے لوگ ہیں، خود محنت نہیں کرتے ہیں، ہم اپنا مال ان کے لیے کھول کے رکھ دیں۔ اس نے بھی کہا انما اوتیتہ علی علم من عندی، یہ مال مجھے میرے علم سے ملا، میری قابلیت سے ملا، میری صلاحیت سے ملا۔ قابلیتیں اور صلاحیتوں کا ڈاکٹر صاحب انکار نہیں ہوتا، لیکن کوئی عطائے الہی کا بھی تو بیان ہے جو انسان مومن کو اللہ اپنے ذہن کے اندر رکھنا چاہیے۔ سیدی صاحب، آج کا آخری ہمارا جو عنوان ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ ایک تو والدین وہ ہیں، آپ مسلمان ہیں، والدین بھی مسلمان ہیں، اور بعض صورتوں میں والدین اگر غیر مسلم ہیں تو اس پہ آپ رہنمائی فرمائیں۔ جی، اس آیت مبارکہ کے اندر ان والدین کا ذکر ہے کہ جو ایمان پر نہیں بلکہ شرک پر ہیں۔ اور دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کو شروع تو یہاں سے فرمایا کہ ہم نے انسان کو یہ نصیحت کر دی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، احسان کرے۔ ہاں، اگر وہ تمہیں شرک کرنے کا حکم دیں تو پھر ان کی اطاعت نہیں ہے، پھر اللہ کی اطاعت ہے۔ اور فرمایا کہ ہم انہیں بتا دیں گے کہ وہ جو شرک کرتے تھے اس میں حق پر کون تھا۔
یہ اس آیت مبارکہ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک تو والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت، ان کے ساتھ بھلائی، یہ ہر حال میں اولاد کے اوپر لازم ہے۔ یہ جو اولاد کے اوپر والدین کی خدمت اور فرما برداری لازم ہے، یہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ نیک اور صالح ہوں یا مومن ہوں، یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ وہ اس کے والد ہیں یا والدہ ہیں اور یہ ان کی اولاد ہے۔ اولاد اور والدین کے مابین جو رشتہ ہے، اسی رشتے کا حق اولاد کے اوپر یہ آتا ہے کہ وہ والدین کی خدمت بھی کریں، فرما برداری بھی کریں۔ لیکن اب اس فرما برداری کی پھر آگے ایک لمٹ قرآن نے بیان کر دی، اور آقا علیہ السلام نے بھی ایک حدیث مبارکہ میں بیان فرما دیا کہ لا طاعت الخلق فی معصیت اللہ، کہ مخلوق میں سے کوئی بھی ہو، چاہے وہ والدین ہیں چاہے وہ کوئی اور ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری وہاں تک کی جائے گی جہاں سے آگے اللہ کی نافرمانی نہ شروع ہوتی ہو۔ ایک بارڈر لائن ہے، اگر اس سے آگے اللہ کی نافرمانی شروع ہو رہی ہے تو پھر چاہے وہ والدین ہوں یا کوئی اور ہو، پھر اس کی اطاعت اور فرما برداری انسان کے اوپر لازم نہیں رہتی ہے۔ لہٰذا اس ضمن میں ہمارے فقہاء اور اکابرین نے، مفسرین نے یہ آراء لکھی ہیں کہ اگر کسی کے والدین کافر ہیں یا مشرک ہیں تو وہ ان کی خدمت بھی کرے، فرما برداری بھی کرے، ان پر مال بھی خرچ کرے اور ان کی اور باتیں مانے، سوائے اس کے کہ اگر وہ کوئی ایسی بات اس سے تقاضا کرتے ہیں جو بات دین کے خلاف ہے، ایمان کے خلاف ہے، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے خلاف ہے، شرک پر مبنی ہے، کفر پر مبنی ہے، گمراہی پر مبنی ہے، اس بات کی اطاعت اور فرما برداری نہیں کی جائے گی۔ لیکن اس کے باوجود ان سے قطع تعلق ہی نہیں کرے گا، ایک تو اس وجہ سے کہ عین ممکن ہے ان کے لیے ایمان کا دروازہ کھلے، دوسرا قطع تعلق ہی اس وجہ سے نہیں کرے گا کہ بحیثیت اولاد کے جو اس کی طرف سے تقاضا بنتا ہے خدمت کا، ادب کا، اس کو جاری و ساری رکھا جائے گا۔ تو اس سے ہمیں اندازہ کر لینا چاہیے کہ والدین کا کتنا بڑا درجہ ہے کہ اگر وہ خود ایمان پر نہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مبغوث درجے پر کھڑے ہیں، اس کے باوجود بھی ان کی مومن اولاد کو یہ نہیں اجازت دی گئی کہ تم انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دو اور ان سے قطع تعلق ہی کرو، بلکہ ان کی ایک حد تک جو خدمت ہو سکتی ہے، فرما برداری، اس کا ہمیں قرآن مجید حکم دیتا ہے۔ تو اس اعتبار سے والدین کی فرما برداری اور خدمت بھی اہم ہے، اور والدین اگر نیک اور صالح ہوں اور وہ آپ کو حکم بھی ایسا دیں جو عبادت کا ہے، وہ نماز پڑھنے کا کہیں، تقوی کا کہیں، نیکی کا کہیں، تو پھر تو یقیناً وہ دوہری فرما برداری ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نور قرآن کے آج مضمون جو 20ویں پارے پہ مشتمل تھے، ان سے آج ہم نے اکتساب علم اور اکتساب فیض کیا۔ میں شکر گزار ہوں مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب کا، علامہ عبدالقدوس دورانی صاحب کا، حمد باری تعالیٰ کے لیے اویس رضا صابری۔ ان کو دعوت دینے سے قبل آج کا قرآنی وظیفہ، اگر کسی کو قرآن بھول جائے تو وہ سورۃ النحل کی آیت نمبر 6 روزانہ نماز فجر کے بعد 21 بار پڑھ کر قرآن پاک کو یاد کرے، انشاءاللہ اس کا حفظہ بہتر ہو جائے گا اور قرآن پاک کا استحضاء بہتر ہو جائے گا اور قرآن پاک کی طرف اس کی رغبت زیادہ مؤثر ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کے ساتھ صحیح تمسک اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اویس رضا صابری۔ تیرا ہی آسرا ہے دونوں جہاں میں رب، تیرا ہی آسرا ہے دونوں جہاں میں یا رب، تیرا ہی آسرا جہاں میں یا رب، تو ہر مقام میں یا رب، تو لا مقام میں یا رب، تو ہر مقام میں یا رب، سن لے جو میری صلی علی
سن لے جو میری نعتیں صلی علی پکاریں پیدا سر وہ کر دے میری زبان میں یا رب پیدا سر وہ کر دے میں مطمئن کروں گا منکر نکیر کیسے میں مطمئن کروں گا منکر نکیر کیسے منکر نکیر کیسے مجھے کامیاب کرنا اس امتحان میں یا رب مجھے کامیاب کرنا اس امتحان میں یا رب اپنے کرم سے اس کو ساحل پہ پھر لگا دے اپنے کرم سے اس کو ساحل پہ پھر لگا دے ساحل پہ پھر لگا دے کشتی میری بنور کے ہے درمیان میں یا رب جبتا رہے گا مالا یہ تیرے نام ہی کی یہ تیرے نام ہی کی جب تک ہے سانس باقی اس ناتواں میں یا رب ناچیز بندہ تیرا اکرم کلندری ہے ناچیز بندہ تیرا اکرم کلندری ہے اس کو ہمیشہ رکھنا اپنی امان میں یا رب اپنی امان میں یا رب